मेरी बीवी जिना करती रही है, पकड़ी गई है, माफ़ी मांग रही है, मैं क्या करूं। अहमद साहिब इंडिया से, मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, वहाँ की सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल, अच्छा वहाँ के सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और ये कहते हैं कि पढ़ाते वक्त सिर्फ इनकी तरफ ही देखना। अच्छा, वहाँ की टीचर्स गैर मुस्लिम है, फीमेल टीचर है जो गैर मुस्लिम है और वो कहती है कि पढ़ाते वक्त इनकी तरफ देखना है, तो इसकी वजह से मुझको बदनजरी का गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप टीचर की तरफ देख सकते हैं अगर वो फीमेल टीचर है और ख़ास तौर पर वहाँ का इसरार है कि भाई आपने फीमेल टीचर की तरफ देखना है, क्योंकि बाज़ जगहों पर इसकी बड़ी वैल्यू होती है कि आई कांटेक्ट की, तो उसमें लेकिन अपने दिल के जज्बात पे आपने काबू रखना है, उसको आप बहन समझ के या माँ समझ के देखें, एहतराम के जज्बे से देखें। इसके बावजूद भी अगर आपके दिल में बुरे ख्यालात आते हैं और आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं तो फिर आप नहीं देखें उनको। फिर किसी की मखलूक की नाफरमानी में, खालिक की नाफरमानी में अल्लाह की मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखने में कोई फितने का अंदेशा नहीं होता और देखने की ज़रूरत भी होती है, तो ये उसी में है कि अगर देखने में फितने का अंदेशा भी नहीं है और ज़रूरत भी है, ज़रूरत ये है कि क्लास में बार बार आपको कहा जा रहा है तो एक जो है ना, क्योंकि आपको ज़ाहिर क्लास से निकाल देंगे या मुसलसल ज़हनी टॉर्चर करेंगे, तो ये भी एक नौयत की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं, गुंजाइश है देखने की, लेकिन दिल में अगर ज़रा भी बुरे ख्यालात आ रहे हैं अपने जज्बात पे काबू रखें। फिर भी अगर बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो इस्लाम फिर आपके लिए, अल्लाह ने आपकी बीवी को पैदा किया है, किसी और औरत से तलज़्ज़ुज़ किसी भी किस्म का हासिल करना ये इस्लाम में हराम है, तो फिर इस हराम काम की आपको इजाज़त नहीं होगी अपने टीचर के ऑर्डर पे। गैर मुस्लिमों का तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, इनका तो सारा सेटअप भी बर्बाद हो गया, अब ये चाहते हैं कि मुसलमानों का भी बर्बाद हो जाए। तो इस्लाम एक पाकीज़गी का आपको सबक देता है, पाकीज़गी का माहौल बनाता है। मर्द और औरत जहाँ होंगे डिज़ायर्स होंगी वहाँ। इन लोगों ने खाम खाम एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली है कि जी वो तो टीचर है तो फलां है, तो भाई औरत तो है ना, ये मर्द है तो वो औरत है, तो मर्द और औरत की तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है, उसूल तो यही है। बाकी ये कि बाज़ दफ़ा नहीं भी हो रही होती है, उसमें कोई कशिश ही नहीं है, या मर्द जो है वो अपने जज्बात पे काबू पा सकता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी फितने का अंदेशा हो रहा है देखने में, फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। बाकी मसला क्या है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया। तहसीन गुलजार, अच्छा ये गैर मुस्लिमों को फितने का अंदेशा भी नहीं हो रहा होता बहुत दफ़ा, क्योंकि इन्होंने इतनी औरत लड़कियां देखी होती हैं, बहुत इनकी गर्लफ्रेंड्स रही होती हैं, जिना कर रहे होते हैं बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, तो इनको नहीं होता। मुसलमान के तो जज्बात अपनी बीवी के लिए होते हैं ना, वो अपनी बीवी के या अपने महरम रिश्तों के अलावा किसी को देखता नहीं है, तो उसमें फितना, उसको फितने का अंदेशा भी ज्यादा होता है क्योंकि उसके जज्बात जमा हो रहे होते हैं, उसकी डिजायर्स होती हैं। तो ये लोग जैसे है ना, एक साहब आए मगरबी किसी कंट्री से, मुझे कहने लगे कि अंग्रेज जो है वो औरतें गुजर रही है उसको देखता ही नहीं है, और हमारे मुसलमान या पाकिस्तानी या इंडियन जब जाते हैं तो ऐसे ताड़ ताड़ के देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा जाहिर है वो अंग्रेज नाइट क्लबों में इससे बड़े काम कर रहा होता है ना, या गर्लफ्रेंड के साथ बहुत कुछ कर रहा होता है, तो उसको क्या जरूरत है ये छिछोरी हरकतें करने की कि वो देखे। तो जब आप बड़े जुर्म की तरफ जाते हैं, जब आपको शराब और हीरोइन की आदत पड़ जाए, तो चर्च तो आपके लिए एक मजाक है ना। चर्च तो बेचारा वो पिएगा जिसको हीरोइन शराब नहीं, वो फिर चर्च से या उसकी खुशबू सूंघ के दिल बहला रहा होगा या सिगरेट से दिल बहला रहा होगा। तो इसलिए गैर मुस्लिमों पे अपने आप को हरगिज कयास ना करें। तो गैर मुस्लिम लोग, उनके यहाँ चूंकि जिना हराम ही नहीं रहा है, मना ही नहीं रहा है, तो वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं भाई, हमने तो अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। अपने हमारी मोहब्बत सिर्फ बीवी के लिए होगी, सारे जज्बात बीवी के लिए होंगे जो रुखसत होकर आपके घर में आई है, सारे जज्बात उसके लिए होंगे। इस्लाम का यही हुक्म है, ताकि घर में मियाँ बीवी का माहौल अच्छा हो, एक फैमिली सिस्टम मजबूत हो। औरत और मर्द की मोहब्बत, जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, ये आगे पूरे खानदान को बचाने के लिए पहली सीढ़ी है। एक मजबूत खानदान की तश्कील के लिए सबसे पहली सीढ़ी है मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत। और ये मोहब्बत में जो सबसे बड़ी दरार बनती है, जो चीज, वो ये है कि मर्द दूसरी औरतों को झांकता है और दूसरी औरतों को देखता है और अपने जज्बात वहां से पूरी करने की कोशिश करता है। या अब जाहिर जिस औरत से करेगा तो वो औरत का भी तो घर खराब होगा ना, अगर वो मैरिड है। अनमैरिड है तो शादी के बाद फिर वो वफा नहीं करेगी, उसके बीसियों किस्म के ताल्लुकात पहले रहे होंगे, तो सारा निजाम आहिस्ता आहिस्ता तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो बस एक चीज इनको चाहिए, साइंसी तरक्की और नॉलेज। चाहे इंसान गधे घोड़े बन जाए, इंसान न रहे, वो बस तरक्की याफ्ता होने चाहिए। तो इस्लाम तो आपको तरक्की के साथ भाई आपके खानदानी निज़ाम को बचाने का भी हुक्म देता है। एक शख्स ने पूछा है कि जी मेरी बीवी जिना करती रही है, पकड़ी गई है, माफ़ी मांग रही है, मैं क्या करूं। देखें, शर्म माफ़ करना जायज़ है, बाकी माफ़ी का मतलब यह है कि उसको रखें या तलाक दें, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपके बारे में फ़ैसला करना। ये तो जब तक किसी के पूरे हालात, औरत के भी मर्द के पूरे हालात सामने ना, इंसान किसी को मशवरा नहीं दे सकता। तो आपने उसको रखना है या तलाक देना है, ये तो आप जाने, आपकी घर वाले जाने, आप खुद फैसला करेंगे ये। बाकी शरीयत में माफ़ करना ऐसे मौके पे जायज़ है, गुनाह नहीं। अगर आप उसको तलाक नहीं देते तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसूल तो यही है कि जो जानी औरत हो तो शरीयत में बेहतर यही है कि उसको तलाक दे दी जाए, ना रखा जाए, क्योंकि आगे नसब में बड़ा खलल वाक़ होता है। तो
اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یہ آپ جانے وہ جانے, تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. اچھا بھائی, تحسین گلزار کشمیر انڈیا سے, اگر کوئی رشتہ دار اپنے گھر آنے سے منع کرے کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو تو کیا کریں؟ رشتہ داری جوڑنے کے لیے اس کے گھر جائیں یا اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اس کے گھر نہ جائیں؟ جب وہ کہہ رہے نہیں جائیں تو پھر آپ رشتہ داری تھوڑی جوڑے گی. جب زبردستی اس کے گھر چلے جائیں گے, وہ بولے گا میں منع کر رہا ہوں نہیں آؤ اور تم گھسے جا رہے ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سلام دعا رکھیں, بولیں ٹھیک ہے آپ نے منع کر دیا, ہم نہیں آتے, لیکن آپ سے ہماری سلام دعا رہے گی. کہیں گزر رہے ہوں, السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے آپ, انکل طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اس طرح کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا. کبھی اس کو ہدیہ بھجوا دیا, پیسے بھجوا دیے, اس طرح سے رشتہ داری جوڑیں. امید ہے تھوڑے دنوں میں آپ کو کہے گا آ جاؤ. انڈیا سے ایک سوال ہے جی, کیا شادی کا 1 سال گزرنے پر بطور مبارکباد کے ہیپی اینیورسری کہہ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگ, آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا جا رہا ہے. باقی ایک فضول سا کام ہے, تکلفات ہیں سارے غیر مسلموں سے آئے ہوئے ہیں. نہ میاں بیوی میں محبت ہے, نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں, نہ عورت شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے. بس وہ کچھ چند ڈائلاگ یاد کیے ہوئے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں, ادھر سے سنتے رہتے ہیں فلموں اور ڈراموں میں. تو جو حقیقی محبت ہے نا اس کو فوکس کریں بھائی. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج کل لڑکیوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ٹک ٹاک اور فیس بک پہ میاں بیوی کی محبتیں دیکھ کے. عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے, وہ دیکھو اس کا میاں کیسے بحرین ناران کاخان اپنی وائف کو گھما رہا ہے, اس کو پھول پیش کر رہا ہے. وہ بھائی وہ جو کچھ اچھے کام کر رہا ہے وہ فیس بک پہ ڈال رہا ہے. جو گھر میں لڑائی اور دنگا فساد ہو رہا ہے نا, گالی گلوچ اور حقوق ادا نہیں کر رہے, رات کو دیر سے گھر سے آتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس پہ خرچہ نہیں کر رہا اور بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کر رہا, گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا, وہ چیزیں تھوڑی فیس بک پہ ڈالے گا وہ. تو وہ کبھی ایک دن جوش محبت میں ایک دن پھول دے دیا تو فوراً ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دے گا وہ. تو خواتین کو ریئل لائف کو دیکھنا چاہیے کہ ریئلٹی, ہمارے باپ داداؤں کو دیکھیں, ہماری ماؤں نانیوں دادیوں کو دیکھیں, انہوں نے تو یہ تکلفات نہیں کیے. ہیپی اینیورسری اور جناب وہ برتھ ڈے کا کیک, وہ تو سادہ لوگ تھے لیکن کیسی محبت سے کیسی کامیاب زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. اس لیے کہ وہ حقیقی طور پر ایک دوسرے کے حقوق جانتے تھے اور اللہ کا خوف تھا اور ایک دوسرے سے وفا کرنا کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے تھے. اس لیے میرا مشورہ تو یہی, میں حرام ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا کہ ہیپی اینیورسری کہنا کوئی ناجائز ہے, لیکن ان تکلفات سے اپنے آپ کو نکالیں. چند ماہ پہلے میری 1.5 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا. میں اس کی یاد میں اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح مردے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے, برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. مردے کی روح کو تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو زندہ آپ ہیں آپ کی روح کو بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ جب غم ہے نا اس کو شریعت میں بھلانے کا حکم ہے, یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. بس وہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی, مسلمان بچی تھی, قیامت میں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, بس اتنا سوچ کے تسلی کیا کریں. پھر اس کی تصویریں یاد کرنا دیکھنا, اس سے غم کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا غم ہو, اللہ کا غم ہو. مخلوق کا غم اپنے دل میں نہ رکھیں, اس کو جلد سے جلد بھلانے کی کوشش کریں آپ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اس کام کو کیا جا رہا ہے. یا تو ہوتا ہے نا اس بچی کو یاد کرنے سے وہ بچی زندہ ہو کے آ جاتی ہے, اب یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہ بچی آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر دی, بس یہ سوچا کریں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے بچی کو تکلیف ہونا ہو, آپ کو تکلیف ہوگی, اور شریعت اس تکلیف پہ آپ کو اجر دیتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو. اور جو آپ سوچ کے خود تصویریں دیکھ کے سوچ کے جو اپنے غم کو بڑھائیں گی, ان غموں پہ اجر نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. میکے رہنے کی حالت میں ضروریات کا خرچہ کیا شوہر کے ذمہ ہے یا باپ اور بھائی کے ذمہ؟ قربانی چٹ کے خاتون نے سوال پوچھا ہے جی. دیکھیں, میکے رہنے کی صورت میں میکے رہ کیوں رہی ہے؟ شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں یا شوہر سے لڑکے آئی ہوئی ہیں بغیر اجازت کے؟ تو اگر شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں تو پھر تو شوہر کے ذمہ نان نفقہ. لیکن اگر شوہر سے لڑائی کر کے آئی ہوئی ہیں اور پھر میکے رہ رہی ہیں تو جتنے دن میکے میں گزارے گی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا. پھر کس کے ذمہ ہوگا؟ تو ابا کے ذمہ ہوگا یا بھائی کے ذمہ ہوگا. ابا نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہوگا, ویسے تو ابا کے ذمہ ہوتا ہے اگر ابا نے خوشی سے رکھا ہوا ہے. ہندو لڑکی نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے مگر گھر والوں کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہندو بن کے رہنا پڑتا ہے, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر اتنا خطرہ ہے نا کہ اگر اس لڑکی نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو بہت زیادہ ماریں گے پیٹیں گے یا خدا نخواستہ قتل بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, تو مار پیٹ کا بہت شدید مار پیٹ کا خوف ہے, تو پھر یہ لڑکی اپنے اسلام کو چھپا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے. ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں ہندو گھرانوں کی جن بیچاریوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام ظاہر کر دیا تو ہمیں قتل کر دیں گے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے یہ بات کہیں کہ اللہ میں مسلم ہوں, میں ایک خدا کو مانتی ہوں, میں ان بتوں کو نہیں مانتی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا آخری پیغمبر مانتی ہوں. اب میں مجبور ہوں, مجبوری کی وجہ سے ان کی رسومات میں مجھے شرکت کرنا پڑتا ہے, تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور ایسی لڑکی کا شمار انشاءاللہ اہل اسلام میں ہی ہوگا. تو چھپ کے جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ نماز پڑھے, چھپ کے روزے رکھے جو رمضان کے روزے,
اس طرح سے جب تک ممکن ہو کرے, اور پھر جہاں اللہ اس کو توفیق دے, کوئی طاقت اور قوت اور ہمت دے, تو وہ اپنے اسلام کو یا تو ظاہر کر دے یا کسی مسلم سے نکاح کر لے, کورٹ میں جا کے, عدالت میں جا کے, تاکہ وہ مسلمان مرد اس کو تحفظ دے سکے. مسز ضیاء ابو ظہبی سے, فجر کی اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور حیض کا پتہ چلا کہ شروع ہو گیا, تو کیا اب یہ فجر قضا کرنی ہوگی؟ اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور پتہ چلا کہ جی مینسز آنا شروع ہو گئے. نہیں, یہ فجر قضا کرنی نہیں ہوگی, بلکہ یہ فجر ساقط ہو گئی. مینسز کا خون عورت کو نماز کا ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی آ جائے, 3-4 منٹ پہلے بھی آ جائے, تو بس وہ والی نماز ساقط ہو جاتی ہے. اگر کسی عورت نے نماز ڈیلے کی, جیسے ظہر کی نماز ڈیلے کی, پڑھی نہیں ہے, اور ڈیلے کرتے ہوئے آخری وقت میں مینسز آ گئے, تو وہ ظہر ساقط ہو گئی. اسی طرح فجر میں بھی ایسے ہی ہے. اگر واش بیسن قبلہ رخ ہو تو اس میں قلی کر سکتے ہیں. شگفتہ یاسمین انڈیا سے, جی وہ قبلہ رخ ہوتا ہے تو وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں قلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سیڑھی کی جگہ کے نیچے کو عبادت کا کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں قرآن بھی رکھا جائے تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی, بے ادبی نہیں ہوتی, کیونکہ نیچے کا جو کمرہ ہے, جب سیڑھی کے نیچے آپ دیوار بنائیں گے تو بالکل ایک الگ وہ مکان کہلائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے, ایک پورشن اوپر ہوتا ہے, تو نیچے والے پورشن میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر والے پورشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بے ادبی سمجھی نہیں جاتی, کیونکہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کے اوپر ہے, بلکہ وہ پورشن ہی الگ ہے. تو جب سیڑھیوں کے نیچے آپ نے کمرہ بنا دیا تو وہ ایک الگ پورشن بن گیا باقاعدہ, تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی ادب کا تعلق عرف سے ہے, عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا کہ نیچے کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں قرآن رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ چھت پر ہیں, تو اس کو بے ادبی سمجھا بھی نہیں جاتا. تو سیڑھی بھی چھت کے طور پر ہی بن جائے گی ایسی صورت میں. اچھا بھائی, مفتی صاحب, کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بنا کسی محرم کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی, بیوی گھر کے سے باہر شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی. شوہر کے ساتھ جائے نا, اچھی بات ہے, وہ بھی انسان بن جائے گا اس بہانے. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات کی زکوٰۃ اس کو شوہر نہیں دے سکتا؟ اگر شوہر نہیں دے سکتا تو عورت کہاں سے پیسے لائے گی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ یہ بڑا سوال کرتی ہیں خواتین کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے, ہم اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, میں اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو بھائی 2 لاکھ روپے ہیں نا, تو یہی روپے ہی تو پیسے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو میں ان کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو یہ پیسے ہیں آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو یہ پیسے ہی تو ہیں, 2 منٹ میں کیش ہو جائے گا. تو کسی کو بھی دیں آپ کہ بھائی یہ میرے پاس سونا ہے, اتنا سونا ذرا کیش کرا کے لے آؤ, 2 منٹ میں لے آئے گا. تو کہاں سے پیسے لے کر آئیں؟ دکان سے پیسے لے کر آئیں, یا پھر ڈائریکٹ وہ سونا ہی غریب کو دے دیں, اس میں سے 2.5% کاٹ کے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جی کہاں سے پیسے لاؤں, تو وہ پیسہ ہی ہے جو گولڈ آپ کے پاس رکھا ہے. باقی یہ کہ شوہر اگر دینا چاہے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بیوی کو بتا دے, اس کی اجازت لے لے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر وہ کہہ دی تو شوہر کے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات, اچھا یہ ہو چکا ہے, احتلام کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے کریں؟ بھائی ایسے ہی پاک کریں جیسے بغیر احتلام کے کپڑا جب ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب وغیرہ لگنے سے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب نائٹ فال ہوا, احتلام ہوا, آپ صبح اٹھے, آپ نے اپنے پینٹ پہ یا شلوار پہ کوئی گندگی دیکھی, تو آپ واش روم میں لے جا کے صرف اتنا حصہ دھو لیں جہاں جہاں گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. جو نظر نہیں آ رہی وہ معاف ہے, جو نظر آ رہی ہے بس اتنے حصے کو پانی کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ لیں اس کو, تاکہ وہ گندگی دور ہو جائے. اور پھر اس کو اچھی طرح نلکے کے نیچے 3 دفعہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بس نلکے کے نیچے رکھا, پانی بہ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑ لیا. صابن لگانا بھی ضروری نہیں ہے, اچھی طرح رگڑ کے آپ نے اس کو نچوڑ لیا تو بس کپڑا پاک ہو گیا. صابن لگا لیں گے تو ذرا اور جلدی صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر وہم نہ کریں کہ پتہ نہیں شاید یہاں بھی لگ گئی ہو, شاید یہاں بھی لگ گئی ہو, تو وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. شریعت نے طہارت کے احکام میں ہمیں آسانی دی ہے کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بس وہ جگہ دھو لیں, باقی کی آپ فکر نہ کریں, وہ معاف ہے. باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے تو ہم پاکستان میں قربانی کریں گے. ہاں, یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. دیکھو پاکستان کی قدر کرو. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی ہی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں جانور ذبح کرنا مقصد ہے, چاہے وہ $50 کا ہو, چاہے وہ فری میں مل گیا ہو آپ کو. تو پاکستان میں اگر وہ امریکہ کا $150 والا جانور پاکستان میں $100 میں مل رہا ہے تو بس آپ پاکستان میں جانور ذبح کروا دیا تو قربانی ہو گئی. الگ سے آپ کے اوپر $50 صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا, بلکہ فری میں اگر کسی پاکستانی نے آپ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا آپ کی نیت سے
تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی آپ پر آپ کی قربانی جیسے بعض ریلیٹو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ امریکہ اور یو کے اور ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے ایک کم از کم قربانی اپنے مقام پہ کریں. قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا دوسرے درجے میں, اصل تو یہ کہ آپ کھائیں گوشت, اس کا اللہ کی طرف سے آپ کی ضیافت ہے, آپ اس ضیافت کو قبول کریں. اس لیے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دوسرے ملکوں میں قربانی کرنے کے بجائے ایک حصہ کم از کم, زیادہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے غریب ملکوں میں بانٹ دیں, لیکن ایک حصہ آپ کے گھر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں گوشت آئے اور آپ کو جو ہے قربانی کا ایک بقرعید کا احساس تو ہو نا. بچوں کو بھی گوشت کھلائیں, بچے پوچھیں گے آج کیوں تازہ تازہ گوشت کھلایا جا رہا ہے, بتائیں بیٹا ہم نے اللہ کے نام پہ جانور کاٹا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت ہے. بقرعید کے 4 دنوں میں اللہ نے روزے کو حرام کر دیا, اسی وجہ سے تو حرام کیا تاکہ اللہ کی نے جو دعوت کی ہے اس سے اعراض لازم نہ آئے. تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بقرعید کب آئی کب گئی, بس وہ حکم دے دیتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ ہماری طرف سے ایک جانور کاٹ دینا. تو یہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, صحابہ تابعین سے اور امت کے فقہاء سے پتہ چلتا ہے کہ بقرعید ایک تہوار ہے ہمارا, تو اس کو منانا بھی ہے, اور وہ اسی طرح سے منایا جائے گا کہ عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی کا گوشت کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. تو مالدار لوگوں میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کھاتے ہوں گے پورے سال گوشت, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, یہ تہوار ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں آپ, تو اس لیے کھایا کریں گھر میں. یہ جو باہر ملک کے امریکہ اور یو کے وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں, اتنا زیادہ قربانی سے کو اگنور کر دینا کہ بس فون کیا بھائی میری طرف سے وہاں کاٹ دینا, غریبوں میں بانٹ دینا, کھا لینا, نہ آپ کہیں کہ بھائی ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں قربانی کریں گے اور قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا, ہم اسے کھائیں گے, اور اس طرح سے ہم بقرعید کو منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے بقرعید کو منانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گوشت کی ایسی طلب رکھتے تھے بقرعید کے دن, اور اتنا زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ضیافت سمجھ کے استعمال کرتے تھے کہ بقرعید میں آپ صبح کچھ کھاتے نہیں تھے. آپ کے معدے مبارک میں جو آپ کا جو پہلا لقمہ ہوتا تھا نا, وہ قربانی کے گوشت کا جاتا تھا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. اور آج لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس وہیں گرا دینا, تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں, ہم یہاں دکان سے خرید کے کھا لیں گے. تو یہ غلط ہے.